अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो हमले हुए हैं जी। एक तो हुआ है पीटीआई के तर्जुमान पर और हमला किया है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो खुसरों ने हमला किया। कौन थे ये खुसरे, क्यों हमला किया, क्या ऐसे मामलात थे रऊफ़ हसन के इनसे, या किसी ने कहा है खुसरों को, खुद आ गए हैं, अचानक हुआ है, हुआ क्या है, ये बताते हैं हम आपको। बहरहाल इसकी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और तेज़धार आले से जो है उस पर हमला किया गया और 12 से ज़्यादा कहा जाता है जी उनके चेहरे पर टाँके आए हैं। दूसरा हमला हुआ है जी, मारूफ एंकर पर्सन हैं एआरवाई के इकरार उल हसन, उन पर भी एक हमला हुआ और उस हमले में क्या कुछ हुआ, कौन लोग थे, इकरार ने खुद किस पर इल्ज़ाम लगा दिया है, वो भी ज़ाहिर है एक बड़ा नाम, और उस हमला आवर कौन थे, क्या थे, वो तमाम चीज़ें भी वीडियो सामने आ गई है, तमाम चीज़ें भी तफ़सीलात जो हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। दूसरी जानिब खान की धड़ाधड़ ज़मानतें हो रही हैं मुख्तलिफ केसेस में, और हमने देखा कि टीरियान का जो केस था उनकी नाजायज़ बेटी के हवाले से, जो अमेरिकन अदालत का फ़ैसला मौजूद है, यहाँ वो केस पहले भी अदालत में लाए गए थे लेकिन चल नहीं सका था, फिर अदालत में आया और अदालत ने इस केस को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब अदालत का जो रवैया है वो ज़ाहिर है समझ से बालातर है, टीरियान के सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मरकज़ी जो सदर हैं पीटीआई के, परवेज़ इलाही, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और उन पर लास्ट जिसमें ज़मानत हुई है इनकी, वो केस था पंजाब असेंबली में जो नाजायज़ भर्तियाँ, उसमें भी इनकी ज़मानत मंज़ूर हुई और फिर रात के शाम के बाद इनको फिर छोड़ दिया गया और वो घर पहुँच गए और फिर वहाँ जाके जो सियासी बातें किया करते हैं वो पहले दोबारा उन्होंने शुरू भी कर दी हैं। अच्छा, ये भी एक खबर। और फिर आगाज़, अच्छा कराची की खबर से बल्कि मैं आगाज़ करता हूँ अपने शहर कायद के हवाले से, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा करके देता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कराची में बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है रेंजर्स ने। रेंजर्स ने सीटीडी सिविल लाइन्स पर छापा मारा और वहाँ 19 मई को उठाया गया शहरी बाजियाब करवा ली। ये कहानी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, अब हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको। इराक से एक कराची का शहरी वापस आया और उसको सीटीडी एहलकारों ने उठा लिया और रिहाई के बदले पहले कहा गया कि जी 15 लाख रुपए दें तो इसको ले जाएं। बात तय ना हो सकी, बात चलती रही और मामला फिर 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। और फिर ये हुआ कि रेंजर्स की जो सादा लिबास एहलकार हैं वो आए और उन्हें एहलकारों ने सादा लिबास एहलकारों में आके रकम अदा की और फिर यूनिफॉर्म में एहलकारों ने छापा मारा और इनका कहना था कि तमाम मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अच्छा, ये हुआ, जो डीआईजी हैं सीटीडी आसिफ एजाज शेख, उनके कहने पर ये छापा मारा गया और अब तो खैर वो मुअत्तल बहुत सारे लोग हो चुके। लेकिन हुआ ये देख लीजिए कि शहर कायद में और क्या कुछ हो रहा है, ये कहाँ होता है दुनिया भर में, लेकिन यहाँ हुआ। अच्छा, अब आ जाइए इस तरफ के, ये तो खबर मैंने इसलिए शामिल की कि रेंजर्स ने छापा मारा और ये भी एक रुख है इतनी सारी चीज़ों का कि क्या कुछ होता रहा है, हो रहा है। अच्छा, अब आ जाइए जी मौसूफ इकरारुल हसन। इकरारुल हसन जो एआरवाई की मारूफ एंकर पर्सन है और रोड शो किया कर, छापामार प्रोग्राम वो करते हैं और उनके साथ ये बहुत बुरा हुआ। वो जा रहे थे गुजरांवाला, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी में उनको कहा गया था खिताब करने के लिए। वहाँ जब गेट पर वो पहुँचे तो पहले से लोग वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ा और विंड स्क्रीन को तोड़कर वो चाहते थे कि उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाए, जो कि उन्होंने फेंका भी, शीशे पर रहा तेज़ाब, वो बच गए। कुछ ज़ख्म उनको आए हैं कांधे के ऊपर। और ये बहरहाल बहुत ही गलत तरीक़ाकार है, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत हम करते हैं। इसके बावजूद कि इकरारुल हसन ने कभी भी कराची के किसी शहरी के लिए बात नहीं की। यहाँ से कमाया खाया, सब कुछ यहाँ पर हुआ, लेकिन कराची में हमने ये देखा मुसलसल इकरारुल हसन साहब के हवाले से मुबैना तौर पर बहुत सारे इल्ज़ाम उन पे लगते हैं, हम उन पे बात नहीं करते कि जी एक शख़्स जो है लाहौर से आया था कराची और गरीब सा लड़का, एक नौजवान पढ़ा लिखा, लेकिन एकदम फिर वो लैंड क्रूज़र और बीच में प्लॉट्स और घर और सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल वो उनकी ज़ाती चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं बात करते इल्ज़ामात। लेकिन जिस पर बहुत ज़्यादा पहले भी क्रिटिसाइज़ इनके ऊपर किया गया था, वो नहीं मानते इन चीज़ों को। वो था कि यहाँ कराची में कोई भी एमक्यूएम का कारकुन
پکڑا جائے، مارا جائے، شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، موصوف کا جملہ کہا جاتا ہے جی بڑا مشہور، کہ کچھ تو کیا ہوگا، ایسے تو نہیں مار دیا کسی نے، ایسے تو نہیں پکڑ لیا کسی نے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ جو رویہ آپ کے ساتھ روا رکھا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ غلط ہے۔ آپ نے اگر کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا ہے تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بجائے ان لوگوں کو جو آپ پر حملہ آور ہیں، جس کا آپ نے نام لیا ہے کہ یہ لوگ پیر حق خطیب شفیع سرکار کے چاہنے والے یا ان کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، تو ان کو قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے، مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت بھی یقیناً موجود ہیں ویڈیوز کی شکل میں اور دیگر، تو اس طرح کی چیزوں پہ جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، غیر آئینی کاموں میں ملوث ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی قانون کو ہاتھ میں لینے کی، تو ہم اس معاملے میں مذمت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے بھی ہیں، کیونکہ ہم کراچی والے ہیں بھائی، کراچی والے ہیں۔ آپ نے کراچی میں جب بھی کچھ ہوا، صحافیوں بھی کچھ ہوا، میں خود میرے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں سب لوگ، اور آپ نے کبھی کبھی بھی کسی صحافی کے لیے، مجھے تو چھوڑ دیں آپ چلیں، کراچی کسی بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے آواز اٹھانے کی زحمت آپ کا، بلکہ کراچی میں آپ کیا سر، یہاں کے اپنے لوگ وسیم مدامی تو کر رہے ہیں پروگرام، کب کراچی میں پروگرام کرتے ہیں، بتا دیں مجھے آپ کتنے پروگرام کر لیے انہوں نے بھائی، کامران خان کتنے پروگرام کراچی پہ کرتے ہیں، پانی نہیں آ رہا کراچی میں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، خدا کی بنا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں آ رہی، گرمیوں میں بھی گیس نہیں آ رہی، مطلب سردیوں میں تو آتی نہیں تھی، گرمیوں میں بھی نہیں آ رہی، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ کراچی والوں کو تو خیر یہ بھی المیہ ہے کہ خود ہی بیچارے نہیں بولتے، کوئی کیا پھر ان کے لیے کر لے گا جب خود ہی نہیں چاہتے کہ ان کے حالات تبدیل ہوں، اور چلیں گلے شکوے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن، وہ ایک پروگرام کر کے جی این این ٹی وی جو ہے اس سے باہر کہا جاتا آ رہے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو دیکھا ہم نے، اور 3-4 خسرے جو ہے پہلے ان سے بات چیت ہوئی، پہلے سے موجود تھے خسرے باہر، اور ویڈیو میں جو آوازیں آ رہی ہے او مائی گاڈ اور گالی مت دینا اور اس طرح کی چیزیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پتہ نہیں وہ ان کی آوازیں، خسروں کی آوازیں کیا ہے، وہ جو حملہ آور تھے ان کے اوپر ہوئے۔ اب بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ کوئی شرپسند تھے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک خسرے تو کرتے ہی سب کے ساتھ یہی اس طرح کی حرکتیں، یا وہ مانگتے ہیں پیسے، اگر آپ پیسے نہ دیں تو حملہ کر دیتے ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں، وہ تو ظاہر مقدمہ درج ہو گیا، پتہ چل جائے گا کہ اگر گرفتار وہ ہوتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے ان پر حملہ کیا، چاقو تھا یا تیز دھار کیا آلہ تھا وہ، جس سے وہ غالباً گردن وغیرہ مارنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ چونکہ وہ ظاہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے بچنے کی کوشش، تو ان کے چہرے پہ لگا ہے اور 12,000 ٹانکے ان پر آئے ہیں۔ اب اصل کہانی کہ جی وہ خسرے کیا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا ان کو، یا کچھ بھی نہیں کہا اور کوئی الگ پلاننگ تھی، لیکن بہرحال اس سے پہلے سمی ابراہیم جو ایک صحافی ہیں، ان پر بھی حملہ اس طرح کا ہوا تھا، ان کے بارے میں بھی رپورٹ کی آئی تھی کہ ان کا کوئی اپنا بھی کوئی تھا سلسلہ خسروں سے، کہنے والے کہتے ہیں بھائی، اور پھر کیونکہ وہ خود بھی خاموش ہو گئے اور خسرے بھی خاموش ہو گئے، اور یعنی مارنے والے بھی خاموش، جس کے لگا تھا وہ بھی خاموش، جو گالیاں دی تھی وہ بھی خاموش، تو اٹس مین کہ کوئی تنازع ہوگا یقیناً، اور جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ان دونوں واقعات میں، لیکن ہوا غلط۔ دیکھیے قانون خسرے ہوں یا کوئی عام آدمی ہو، حملہ ور ہو، کوئی دہشت گرد ہو، یا کوئی شہری غصے میں کسی پر حملہ کر دے، تو پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے، آئین و قانون کو پامال مت کیجیے، اگر کوئی تکلیف کسی سے ہے، کسی شکایت ہے، آپ سمجھتے ہیں اس نے غلط کیا تو قانون کا سہارا لیجیے، اس طرح کسی پر بھی حملہ آور مت ہوئیے۔ اور یہی پھر ہم پی ٹی آئی والے حالانکہ 9 مئی کو جو کیا، ظاہر ہے اس پہ بھی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے، آپ آئین اور قانون کا ساتھ دیں، تو آپ نے تو 9 مئی کو جو کچھ کیا وہ تو پورے پاکستان نے دیکھ بھی لیا، اس کی شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، اوپن شٹ کیس سے جو لوگ ملوث ہیں، قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے، پوری قوم کا یہ بار بار کہنا بھی ہے، لیکن عدالتیں ہیں مرضی جیسا آپ کی جیسا صاحبان کی ضمانتیں بضمانتیں دھڑ دھڑ ہو رہی ہیں، اور کراچی پھر میرا شہر، اور اچھا ایم کیو ایم، ارشد الباغ صاحب کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے جی سیاست میں، مختلف چینلز پر انٹرویو دے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، دوبارہ انڈیا دے رہے ہیں سیاست میں واپس آنے کا، یہ نہیں فی الحال بتا رہے وہ کہاں جائیں گے، ایم کیو ایم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، نئی کوئی پارٹی بن رہی، شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں اس میں جائیں گے، باقی جو لوگ ہیں کیا وہ بھی اس میں شرکت کریں گے، باقی لوگوں سے مراد جو ہے ایم کیو ایم کے جو ناراض کہہ لیجئے، نکالے جانے والے کہہ لیجئے، جو آج حصہ نہیں ہیں، اور یا ناراض ہیں، حصہ ہیں اور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آ جائیں،
وہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے شامل ہو جائیں گے یا اسی ایم کیو ایم پاکستان میں ایکٹیو ہو جائیں گے؟ انہوں نے کیونکہ دو تین جملے بڑے اہم کیے ہیں، اہم کہے ہیں ڈاکٹر ارشد الباز صاحب نے. ایک پڑھا لکھا آدمی ظاہر ہے، اور 14 سال گورنر رہے، بڑا قریب سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، سمجھتے ہیں. انہوں نے دو تین جملے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم چل نہیں رہی، وقت گزار رہی ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کی تہ تک پہنچے آپ. اور دوسرا پھر تعریف کی ہے انہوں نے دو لوگوں کی ایم کیو ایم میں، پوری ایم کیو ایم میں دو لوگوں کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے، اور یہی وہ دو لوگ ہیں جو سیاست میں ان کی ایک پوزیشن رہی ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے، ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ ایم کیو ایم کو آگے لے جا سکتے ہیں. ان کا نام لیا انہوں نے خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار. ویسے تو خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، اور تیسرا خود بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رشید الباز. ایک زمانے میں ہم نے پروگرام کیا کرتے تھے تو ان تین کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا 3D. یاد ہو آپ کو شروع کے میرے ولاگس، اور اس زمانے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 3D، ڈاکٹر رشید الباز، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار. 3D جو ہے نا، یہ فارمولہ بڑا اہم ہے، اور آگے جا کے یہ فارمولہ کوئی رنگ دکھا سکتا ہے. پرانے ولاگس میرے اگر آپ کو یاد ہوں 3D کے عنوان سے ہم نے جو بہت سارے پروگرامس کیے تھے، تو ظاہر ہے ان سب کے آپس میں پرانے دوستی بھی ہے، اور آپس میں ملنا جلنا بھی ہے. دبئی یہ لوگ بھی آتے جاتے ہیں ہوں گے، یقینی طور پہلے بھی جاتے آتے تھے، اب بھی رابطے ہو سکتا ہوں. لیکن بہرحال دوبارہ انہوں نے انڈیا دیا ہے ارشد الباز صاحب نے، اور یہ بھی حقیقت ہے پاکستان سے جنہوں نے نام کمایا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو بھی کیا ہے. لیکن اگر جب وہ دیکھیں باہر جا کے بیٹھ جائے اس طرح کے سارے لوگ، کو پھر وہ دیکھیں کہ قوم بھنور میں ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار وہ ادا کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص ہو جو پاکستانی ہے اور جس کے دل میں محبت ہے وطن کی، ان کو آنا چاہیے واپس، آ کر اپنے لوگوں میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے، اور بات کرنی چاہیے ان کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیونکہ جتنا یہ قوم آج پریشان حال ہے، شاید اتنی کبھی بھی نہیں تھی. تھوڑا کہ کو بہت جانیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں، تاکہ پاکستان کو آگے بڑھائیں مل جل کر. اور پھر وہی آخر میں بات کہ دو ہی چیزیں ہیں جس پہ ہم سب سے زیادہ بات کرنی چاہیے: تعلیم اور صحت. تعلیم ہوگی، شعور آئے گا، شعور آئے گا تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے. آپ آواز بھی تبھی اٹھائیں گے جب آپ کو شعور ہوگا. کن باتوں پر ہمیں بات کرنی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت بنانے